सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से आज आज़ादी मार्च करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उस मुलाकात में यह तय पाया कि पुरअमन अगर यह आज़ादी मार्च होता है तो इसको करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन साथ ही साथ 2-3 रोज़ से हम मनाज़िर भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन मकामात पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। गो कि अभी सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं की गई हैं, लेकिन इंतज़ामात सड़कें बंद करने के मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो किसी भी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और मौलाना के धरने की खबरें सुनकर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। मौलाना का एजेंडा क्या है उन्हें कुछ नहीं मालूम। इसके बावजूद उन्होंने मशरूत तौर पर आज़ादी मार्च की इजाज़त दे दी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान को टीवी पर दिखाए जाने के हवाले से उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और उस तकरीब में उन्होंने कहा कि आप सब चाहें तो मौलाना फजल रहमान को टीवी पर दिखा सकते हैं, उनकी तकरीरों को सुनवा सकते हैं। और साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अब मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने जा रही है और ऐसे मौके पर अगर मौलाना फजल रहमान इस तरह के इक़दाम उठाते हैं, धरना देते हैं और दीगर सियासी जमातें भी उनके साथ होती हैं तो मुल्क की मईशत को खासा नुकसान पहुंच सकता है। अब अपोजिशन का इस सिलसिले में क्या स्टांस है? हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की कमेटी की कल मुलाकात भी होने जा रही है। क्या कहीं कोई लचक जिस तरह हुकूमत ने दिखाई है अपोजिशन भी इस सिलसिले में दिखाएगी? इसी बारे में आज बात करेंगे। शेख रोहिल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रोहिल साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म ने मशरूत इजाज़त तो दे दी है, आप भी ये यकीन दहानी उनको करा रहे हैं कि अब ये धरना पुरअमन होगा? चूंकि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि अदालती फैसले की रोशनी में इजाज़त है, लेकिन अगर कहीं अमन व अमान को नुकसान पहुंचा तो फिर हुकूमत एक्शन में आएगी। मैं आपकी बात सुन रहा था जब आप इंट्रो में बातें कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में गुडमुड हो रही थी आपकी बातें सुन के। मैंने आपकी जो ये सवाल जो आपने किया, देखें इसके मैं बारखा ये बात कह चुका हूँ। पहले तो मैं इससे ज़रा थोड़ा सा ग्रेस करता था, आजकल फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों से सीखता हूँ। ये इन्हिसार जो है इसका सरासर गवर्नमेंट के ऊपर है, उनके रवैये के ऊपर है, उनके मामलात पे है, उनकी गुफ्तगू पे है, उनके जो अल्फाज हैं वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कायदीन के बारे में, ये सब कुछ जो है ये उनके ऊपर है। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड करते हैं तो ऑब्वियसली और वैसा ही रवैया अख्तियार करेगी अपोजिशन, और अगर आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं या फिर आप अपने माजी में झांक के देखते हैं कि आपने जो कुछ किया उसके बाद उस दौर की हुकूमत ने बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल से काम लेते हुए उस मामले को उस नेक्स्ट तक नहीं लेके गए जो उसका उस वक्त असूली तौर पर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, इसलिए कि मुल्क को नुकसान होता, आवाम को नुकसान होता, उससे बर्दारी की, बर्दाश्त किया। अब मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि आप एक सवाल ऐसा सवाल कर रहे हैं जो वक्त से बहुत पहले, अब आपने इजाज़त दे दी, आप मार्च कर दीजिए, पहले भी यही था। और मैं इसको समझ नहीं सका, मुझे या तो आप समझा दीजिएगा, मैं समझ पाऊँगा, अगर मुनासिब हुआ तो वक्त आपके पास हुआ, आपकी बात हुई, तो ये तो एक आज़ादी मार्च था। आज़ादी मार्च को आना था आपके इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में आके एक जलसा करना था, जलसे के बाद अब उसके बाद क्या लाहिमा अमल तैयार करना था, वो उसके बाद कायदीन ने फिर दोबारा नेक्स्ट आगे जो प्लान था वो उन्होंने वहाँ पे देना था। अगर आप उसको तशद्दुद से रोकते हैं, सख्ती से रोकते हैं, या खंदकें जैसे आपकी दिखा रही है मीडिया, खंदकें खोदी गई और बहुत सारी और चीज़ें जैसे कंटेनर लाए गए। शेख साहब ये इतना सिंपल था नहीं जिस तरह तो आपने बड़े सादा तरीके से इसको बयान किया है। चूंकि जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना साहब से, तो उन्होंने भी ये पूछा था मौलाना साहब से कि 31 अक्टूबर के बाद होगा क्या, तो मौलाना साहब ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मौके पर ही डिसाइड करेंगे। तो
تو ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف ایک دن کی ایکٹیویٹی تھی، ہو سکتا ہے وہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے. ارباب صاحب میں نے تو آپ کو گزارش کر دی ہے نا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وقت سے پہلے تو آپ جو ہمارے پاس جو پروگرام تھا، جو مولانا جو پروگرام دے رہے تھے وہ تو آزادی مارچ کا تھا نا، اس کے بعد دھرنے کا پروگرام تو نہیں تھا. ہاں یہ بات میں نے سنی تھی اور بہت سارے میڈیا سے سنی تھی کہ جب آپ ان کے کسی نمائندے سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم پھر دھرنا دیں گے. تو اگر آپ مجبور نہیں کریں گے، آپ تشدد نہیں کریں گے، آپ سختی نہیں کریں گے، آپ منع نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد جو تقریریں ہوں گی، جو وہاں پہ ایک صرف مولانا صاحب کی تقریر تو نہیں ہوگی، وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی تقریر ہوگی، اشفن جاولی کی تقریر ہوگی، بلاول بھٹو کی تقریر ہوگی. اس تقریروں کے بعد وہ کیا اگلا کیا لمحہ عمل تیار ہوتا ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. لیکن اگر میں ماضی میں چلا جاؤں گا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اگر میں ماضی دکھاؤں گا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب یہ تھا کہ معصوف یہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ مل کے اکٹھے کر لیں آپ لوگ اور وہ یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. ایسا ہوا نہیں، ویسے ایسا کبھی ہوا نہیں اور نہ ہی ہوگا. یہ جو 31 مارچ آئے گی اس کو بھی ہوگا. لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اس کا دار و مدار سیہن حکومت کے اوپر ہے کہ ان کی بردباری، برداشت، صبر، حوصلہ کہاں تک، کس حد تک وہ جاتا ہے. لیکن دیکھیں نا جو پہلے آپ نے دیکھی ہوگی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کی باتیں، بالکل خود وزیر اعظم صاحب کے بیانات مولانا کی شان میں جو القابات فرماتے رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو اس کے بعد پھر آپ کے وزراء کے جو چیئرمین تھے کمیٹی کے، ان کا بڑا عجیب سا بیان تھا. اور اس سب بیانوں کے بعد میرا نہیں خیال تھا کہ لوگ آپ سے بات کرنا بھی مناسب سمجھیں گے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا. چلیں کتنا برداشت، حوصلہ اور صبر ہے حکومت میں، بسرا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شیخ صاحب میں آپ کی طرف واپس بھی ذرا آتا ہوں، بسرا صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں، حکومتی موقف بھی اس پر جان لیتے ہیں. بسرا صاحب، اب ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات ہم دیکھیں کہ وہ ایک شخص کو بھی نکلنے نہیں دے رہے تھے خیبر پختونخوا سے، اور کہاں وزیر اعظم نے اجازت دے دی مارچ کرنے کی. یہ حکومت کا ایک اور یو ٹرن تو نہیں؟ پہلی بات تو ارباب بات یہ ہے کہ آپ بالکل آپ نے کہا کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے یہ بیان دیا، فلان دوست نے یہ بیان دیا. اگر سیاست کی بات ہے، جب سیاسی جماعتیں گفتگو کرتی ہیں، آپ ذرا ان کے بھی تو بیانات نکال لیجئے نا. انہی دنوں کے پرانے چھوڑ دیتے ہیں، ماضی کو چلے چھوڑ دیتے ہیں کہ کس نے کیا کیا. اس میں بھی پرائم منسٹر لیول تک کسی کو یہودی کہا جا رہا ہے، قادیانی کہا جا رہا ہے، ملک دشمن کہا جا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ پاکستان پہ کہہ رہے ہیں جی آگے ہیں، قبضہ کر لیے پاکستان پہ. تو اگر ان کا کسی نے جواب دے دیا، لیکن آپ یہ دیکھیے، عمل دیکھیے نا. ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے اور جب تک پرائم منسٹر عمران خان نہیں جائیں گے. سو بسم اللہ، یہ ابھی آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. لانگ مارچ ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، شارٹ مارچ ہو، انقلابی دھرنا ہو، جس کے آپ کریں. ہم نے خود کیے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں آپ کو کنٹینر بھی دوں گا، کھانے بھی دوں گا. لیکن جب آپ کا عمل دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، گالی گلوچ والا تو چھوڑ دیں، دھمکیوں دینے والا تو چھوڑ دیں، کہ آپ ایک ڈنڈا بردار جلوس سے اور باقاعدہ ملیشیا پریڈ سے سلامی لیتے ہیں اور ڈنڈوں کے اوپر تاریں لپیٹی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ پورے مسلح ہو کر آپ اسلام آباد پہنچیں گے. تو مجھے بتائیے، کیا ریاست جو ہوتی ہے اس نے آئین پہ عمل نہیں کرنا؟ کیا کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ اور ٹائمنگ دیکھیے، ایک طرف ہمارے دشمن، ہمارے مخالف، اور خاص طور پہ ہم چلے مودی کی بات کر لیتے ہیں، جس نے پتہ نہیں اس وقت کشمیری زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے یا مردہ ہے. 70-80 دن سے تو پوری دنیا کوئی پتہ نہیں، وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہ کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. ایک طرف تو یہ حالت ہے، ایل او سی پہ ہمارے افواج شہید ہو رہی ہیں، عملی طور پر مودی کا اس وقت حملہ کرنا چاہتا ہے پاکستان پہ، اور دوسری طرف اور ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہوا، بلیک لسٹ میں بھیجنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کو، اور وہاں پر جا کر ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں کہ جی یہ ہے پاکستان جہاں پر ڈنڈا فورس تیار ہو رہی ہے، ملیشیا تیار ہو رہی ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن رہی ہے. ایک طرف پرائم منسٹر یو این او کے اندر جا کر جس جرت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ پاکستان کا، مسلمانوں کا اور کشمیر کا مقدمہ رکھتے ہیں، آپ ان کی ٹائمنگ ملاحظہ کریں. چلیں ہم اس سے بھی دو ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں. گزارش سے میں پھر آپ کے آج پرائم منسٹر نے کیا کہا، ہم نے کہا بتائیے آپ کے ایشوز کیا ہے. کمیٹی بنائی، اگر ان کے ایشوز ہوں، اگر یہ جمہوری لوگ ہوں، اگر ان کے کوئی مطالبات ہوں، تو کیا یہ ڈائیلاگ نہ کریں؟
کیا یہ بات چیت کا راستہ اختیار نہ کریں؟ کیا یہ ٹیبل پر بیٹھ کے یہ نہ بتائیں کہ بھائی بتائیں آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ اچھا وہ بھی نہیں تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ جب آپ ڈیمانڈز بھی نہیں بتا رہے، ڈائیلاگ بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر مستعفی ہو جائیں بس۔ اگر پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینا ہے تو پہلے آپ لوگوں تو مستعفی ہو جائیں۔ آپ استعفیٰ لینا چاہیں پرائم منسٹر کا، بھائی آپ 250 آدمی ہیں، آپ کا MNA جوائنٹ اپوزیشن کا نیشنل اسمبلی کے اندر، KP کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب، آپ تو مستعفی ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر سے استعفیٰ بھی لینا ہے، نئے الیکشن بھی کروانے ہیں۔ پھر ارباب جہانگیر آج آپ نے جو بات کی، پرائم منسٹر نے کیا کہا، ڈے 1 سے یہی موقف ہے، اگر آپ پرامن رہیں گے، آئین کے تابع آئیں گے، جمہوری رویہ اپنائیں گے، حکومت کو کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل موسٹ ویلکم۔ لیکن اگر آپ کا ایجنڈا انتشار ہوگا، بلڈ شیڈ ہوگا، لاشیں گرانا ہوگا، اور اس کا آپ کو میں عملی مظاہرہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے بتائیں نا، اگر یہ پرامن آنا چاہتے تھے ارباب جہانگیر، یہ سلامیاں لینے کی، یہ ڈنڈا فورس بنانے کی، وہاں پر ان کے باقاعدہ سلامی لے رہے ہیں کون؟ خود فضل الرحمان صاحب۔ لیکن بسر صاحب ابھی تک اپوزیشن کی جماعتوں کے قائدین کے جو بھی بیانات آئے، خود مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ہم پرامن رہیں گے، اس سے پہلے 15 ملین مارچ کر چکے ہیں، کبھی کوئی ایک پتہ نہیں ہلا۔ شیخ رویل صاحب ابھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ پرامن رہنے کا پلان تھا، آئیں گے، آزادی مارچ کریں گے، سب تقریریں ہوں گی، چلے جائیں گے، اور خود وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوتا، اور شاید ایسا ہو بھی نہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی جب حمایت کی تو پرامن مارچ کی حمایت کی تھی، وہ بھی اکثر مواقع پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈنڈے صرف ان کے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تو پھر حکومت کو اتنی تشویش کیوں ہے؟ مولانا صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا 15 ملین مارچ کا۔ ارباب جہانگیر آپ اتنے بھی معصوم اور سادہ نہیں ہیں کہ جب باقاعدہ پریڈ کا اہتمام ہوگا، باقاعدہ جھنڈے لہرائے جائیں گے، ڈنڈے لہرائے جائیں گے، ان کے اوپر تاریں لپیٹی جائیں گی، اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ ہے ڈنڈا بردار فورس، یہ کس لیے تھا؟ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا، اس سے پہلے ہم نے ریئیکٹ بھی نہیں کیا تھا، آپ نکال لیں ہمارے وزراء کے بیانات اور سب کے، کوئی ریئیکٹ نہیں کی۔ جب ہم نے پلان یہ دیکھا کہ ہم آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، سر اس ویڈیو سے پہلے محمود خان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ ایک شخص کو بھی ہم وہاں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ اس کی ریزن سن لیں، صاحب کا بیان اس ویڈیو سے پہلے کا ہے، اس کی ریزن سن لیں۔ اگر آپ کو KP کا کوئی آپ کا رپورٹر ہے جو KP اسمبلی کور کرتا ہے، یا وہاں پر کوئی رپورٹر اپنا لے لیں، باقاعدہ یہ دھمکیاں دی گئیں کہ ہم محمود جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو ہم ان کے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، ہم اتنے لوگ آ جائیں گے کہ یہاں تہس نہس ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں انہوں نے جواب دیا۔ میں پھر کہتا ہوں ان کو، پھر اس کے باوجود ہم حکومت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم خود اس بات کے چیمپئن ہیں کہ ہم خود کہتے رہے کہ آپ آئیں۔ نہیں، ہمارے ایک دو دوستوں نے جو بیانات دیے، اگر وہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے، تھریٹ بھی کر رہے تھے، یا غمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں ہمیں بیان دینا چاہیے تھا۔ پھر ارباب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اگر یہ پرامن آنا چاہتے ہیں، اگر یہ جمہوری طریقے سے آنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی جو سوچ ابھی تک پہنچی ہے پورے پاکستان میں، اور اس کے تو ڈانڈے FATF میں ویڈیو پیش کی جا رہی ہیں مولانا صاحب کی کہ یہ ہے پاکستان جس کو آپ گرے لسٹیں نکالنا چاہتے ہیں اور وائٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں، ان کو بلیک میں بھیجیں۔ یہ وہاں پہ تو ڈنڈا بردار فورس ہے، اسلام فوبیا کا کانسیپٹ وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، پھر میں گزارش کروں کہ ہمیں سب لوگوں کو مودی جو ہمارا بدترین دشمن دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اجیت دوول بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں؟ ساتھ محمود مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرے بھائی محمود مدنی جو جمعیت علماء ہند کے ان کے لیڈر ہیں اور ان کی ایک ہی جماعت ہے، وہ کہیں کہ مودی دہشت گرد نے جو کیا ہے بالکل درست کیا ہے، بالکل صحیح قبضہ ہوا ہے، اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ فضل الرحمان صاحب کی ٹائمنگ اور پوری اپوزیشن کا ایجنڈا، ہم اس کو کہاں لے کر جائیں؟ ہمیں بھی کوئی سمجھا دینا، ہم حکومت ہے۔ یعنی پرامن احتجاج ہوگا تو آپ کو، یعنی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلیں بسر صاحب، میں آپ کے واپس بھی آتا ہوں، ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے، ذرا ان سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، پرامن اگر یہ احتجاج رہتا ہے تو حکومت ویلکم کرنے کو تیار ہے، خود وزیر اعظم نے اجازت دے دی ہے، تو اب آپ اور نون لیگ مولانا صاحب کو کنونس کریں کہ وہ جو ڈنڈا بردار فورس ہے اس کے ہاتھ سے ڈنڈے لے لیں، وہ خالی ہاتھ آئیں، پرامن رہیں، تو حکومت ویلکم کرے گی اور کہیں کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جہاں تک مجھے علم ہے تو شروع سے لے کر آخر تک ہماری جوائنٹ اپوزیشن
جو ہے وہ اسی لیے ہم ساتھ ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا. لیکن اگر حکومت نے تشدد کیا، جو اس وقت ان کے ارادے لگ رہے ہیں کہ حکومت جہاں دیکھو جو نظر آتا ہے JUI کا اس کو اریسٹ کر لیتی ہے، کسی کے اوپر نیب کیس ڈال دیتے ہیں، کسی کے اوپر کیا کرتے ہیں، کسی کے اوپر کیا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بالکل پرامن ہے. اور خان صاحب کوئی احسان نہیں کر رہے اجازت دے کر، یہ تو آئین نے ہمیں اجازت دی ہے. رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے یہ ہمارا آئینی رائٹ ہے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ، اب حکومت کو، بصرہ صاحب بھی موجود ہیں، حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو آپ یقین کیسے دلائیں گے؟ ابھی روہیل اصغر صاحب بھی کہہ رہے تھے پرامن مارچ ہوگا، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں پرامن مارچ ہوگا، پیپلز پارٹی بھی پرامن مارچ کی حمایت کر رہی ہے. لیکن حکومت کو مستقل بنیاد پر یہ تشویش ہے کہ کہیں سے کوئی احتجاج ہوگا، وہ ڈنڈے دیکھ کر، وہ یونیفارم دیکھ کر پھر حکومت نے تیاری پکڑی ہے، کنٹینرز لگائے، راستہ روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ اس کے ری ایکشن کے طور پر ہے. آپ ان کو یقین دلائیں نا کہ مارچ پرامن ہوگا. ان کو ڈر جو ہے، ان کو ڈر اس لیے ہے کہ ان کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہے اور وہ ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. کیونکہ جب انہوں نے دھرنے اور لاک ڈاؤن کیے تھے تو انہوں نے تشدد کی سیاست کی تھی جو پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کی. انہوں نے پولیس والوں کو ٹکا مارا تھا، انہوں نے PTV پر حملہ کیا تھا. اور اس وقت کے صدر پاکستان جو ہیں، مجھے تو حیرت ہے کہ وہ صدر ہیں، انہوں نے تو جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو جی حضور کر کے اور انہوں نے PTV پہ جا کے حملہ کر دیا تھا. اس کیس کا کیا ہوا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ابھی تک ایکشن ہوا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر اریسٹ ہوئے؟ تو یہ تشدد کی روایت، گالی کی روایت، پارلیمنٹ کو لعنت دینے کی روایت، یہ PTI کا وتیرہ ہے. جو یہ جمہوری جماعتیں ہیں، ان کا ایک سیاسی ورثہ ہے، ایک سیاسی قد ہے، ایک ہسٹری ہے. اور وہ کب آپ نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان نے کبھی کوئی وائلنس کیا ہے؟ کبھی پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی وائلنس کیا ہے؟ نون نے کبھی کوئی وائلنس کیا ہے؟ تو اب یہ جماعتیں جو ہم سب کٹھے ہیں اس مارچ میں، اور یہ بالکل پرامن مارچ ہوگا. لیکن حکومت کو اپنا ڈر اور اپنا خوف ہے کہ کیونکہ ماضی میں انہوں نے تشدد کیا، پورے کیپٹل کو حراست میں لیا، یرغمال بنایا، پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا، سپریم کورٹ کی بے حرمتی کی، یہ سب تو ان کی روایات ہیں. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ، اس آزادی مارچ سے، اس احتجاج سے حاصل آپ کو کیا ہوگا؟ وزیر اعظم تو ابھی کچھ دیر پہلے سینئر صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا ایجنڈا مجھے نہیں معلوم، کچھ نہیں پتا کس ایجنڈے پہ اپوزیشن کام کر رہی ہے. کیا آپ کے بنیادی مطالبات ہیں؟ چونکہ وزیر اعظم کا مطالبہ آپ لے کر، استعفے کا مطالبہ لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے وہ صرف تقریروں سے یا 1,00,000 1,50,000 5-10 لاکھ لوگ جمع کرنے سے وہ استعفیٰ، تو حاصل کیا ہوگا اپوزیشن کو یہ ساری ایکٹیویٹی سے؟ دیکھیں، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے آپ ورڈز اس لیے سیریسلی نہیں لے سکتے کہ کیونکہ انہوں نے فورن میڈیا کو بھی کہا ہے، یہاں پہ بھی کہا ہے کہ وہ سٹوپڈ ایڈیٹس ہیں جو یو ٹرنز نہیں لیتے. تو عمران خان صاحب سٹوپڈ ایڈیٹ نہیں ہیں، وہ یو ٹرن لیں گے اور وہ استعفیٰ دیں گے. اور پیپلز پارٹی جو ہے، ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ حکومت گھر جائے. باقی جماعتوں کی بھی ڈیمانڈ ہے حکومت گھر جائے، کیونکہ حکومت سے حکمرانی نہیں ہو رہی. آج بھی آپ نے دیکھے یہ کس قسم کی کابینہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ کھڈا لائن لگا کے آپ آرڈیننسز کے ذریعے رول کر رہے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ کی بے حرمتی ہے اور جمہوریت کی تذلیل ہے یہ، اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس 342 ممبرز ہیں، الیکٹڈ ممبرز ہیں، ان کا ایک کام ہے، پارلیمنٹ کا ایک کام ہے، وہ ہے قانون سازی، کوئی اور وہ نہیں کر سکتا. تو یہ آرڈیننسز کیوں کر رہے ہیں؟ آرڈیننسز جو ہیں وہ اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اور یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرتے ہیں. تو اس لیے جتنی اس قدم کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس لیے یہ حکمرانی نہیں ہو رہی، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے، اور جتنا جلدی ہو اس ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ خاتمہ ہوگا کیسے؟ آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ لیں گے کیسے؟ وہ کیسے بلاول بھٹو آ کر خطاب کریں گے، لاکھوں لوگ ان کو، ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے، اور وزیر اعظم سے وہ استعفے کا مطالبہ کریں گے؟ کیا وزیر اعظم اس سے استعفیٰ دے دیں گے؟ اب یہ سوال میں شیخ روہیل اصغر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، لیکن پہلے آپ بتا دیں کہ صرف اتنا سمپل ہوگا کہ آپ لوگ آ کے مطالبہ کریں گے اور وزیر اعظم اپنی کرسی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، یہ اس وقت اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے،
اور اس وقت ہمارا جو ہدف ہے اس وقت وہ موومنٹ ہے، وہ تحریک ہے، جو جماعتیں اپنی بھی، ہم اپنی تحریک بھی لے کے نکلے ہیں اور ہم مولانا صاحب کے بھی ساتھ ہیں. اور جب دیکھیں گے کیپٹل میں جب ہزاروں کی تعداد میں کارکن آئیں گے سب جماعتوں کی تو اس وقت دیکھیں گے. لیکن یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت، اور اگر انہوں نے استعفیٰ اس وقت نہیں دیا تو پھر آگے پھر پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھیں گی اور لائے عمل کریں گی. لیکن ہم پر امید ہیں کہ یہ کیونکہ عمران خان صاحب خود ہی تھک جائیں گے اور تھکے ہوئے ہیں، ان سے حکمرانی ہو رہی ہے، تو ان کو اگر ملک کا خیال ہے اور 20 کروڑ عوام جس کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے مہنگائی سے، اگر ان کا خیال ہے تو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور وہ کہتے رہے ہیں، خود بھی وہ کہتے رہے ہیں، وہ اگزامپلز دیتے رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی اور ممالک کی جہاں پر حادثے ہوتے ہیں تو وزراء استعفے دیتے ہیں. یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے وزیر جو ہیں وہ استعفے دیں گے. تو پہلے تو شیخ رشید سے استعفیٰ لیں جنہوں نے 80 حادثے تو کرا لیے ہیں، ابھی اور کتنے حادثے کرائیں گے وہ. اور خود عمران خان صاحب کے انڈر جو ہے اتنی بدامنی ہے، بے چینی ہے، کوئی حکمرانی نہیں ہو رہی، پارلیمنٹ جو ہے مفلوج ہے، جوڈیشری دباؤ میں ہے، الیکشن کمیشن دباؤ میں ہے، تو ان کو تو خود گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو شیخ روہیل صاحب کیا نون لیگ بھی یہی سمجھتی ہے، یہ اسٹریٹجی کہ جو آزادی مارچ ہے دراصل ایک نقطہ آغاز ہے، صرف اس آزادی مارچ کے نتیجے میں وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں آئے گا بلکہ یہاں سے ایک تحریک شروع ہوگی جس کا لاہے عمل پھر آپ لوگ آگے جا کر مل بیٹھ کر طے کریں گے؟ کہہ دیں. ارباب دیکھیے، میں آپ شروع اب جیسے اللہ کے فضل سے میں خود اس پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہوں، نفیسہ شاہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. جملہ سیاسی جماعتیں، جتنی سیاسی جماعتیں، ان سب کی ریزرویشن ہے بہت ساری. مطلب میرے لیڈران کی یا مولانا صاحب کی یا باقی جتنے بھی لیڈران ہیں، ان سب کی ریزرویشن ہے کہ شاید الیکشن جو تھے 2018 کے وہ ایسے نہیں ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ صاف شفاف تھے. تو اب وہ الیکشن ہو جاتے ہیں کویسچن مارک. ٹوٹل الیکشنز، آپ تو 2-4 کی بات نہیں کر رہا، میں ٹوٹل الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تھوڑے دن پہلے وہ سوری صاحب جو تھے، ان کے جو الیکشن کمیشن نے وہ جو چیک کیا تو آپ کے سامنے آ گیا سارا کچا چٹا. اب بنیادی تو یہ وجہ آ گئی کہ آپ ایسے کیجئے، آپ اسٹیپ ڈاؤن کیجئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے بنا دیں یا کسی اور کو بنا دیں یا کسی اور نہیں، آپ اسٹیپ ڈاؤن کیجئے. ایک نیا شفاف الیکشن اس ملک میں ہو جائے. اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں، جس حالات میں اس وقت پاکستان ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاملات کو سنوار سکتی ہے، بہتر کر سکتی ہے یا ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، تو بسم اللہ، عوام کا فیصلہ تو عوام کا ہوگا. لیکن اس کے لیے ایک بڑے صاف شفاف قسم کے الیکشن ہوں گے. وہ اس کے لیے یہ بنیاد میں نے آپ کو بتا دی. میں ماضی میں نہیں جاتا، صرف ایک بات کہہ کہ میں جو یہاں پہ ماضی کی باتیں کی گئی نا، وہ یوں کر دیا، وہ کر دیا، یوں کر دیا، میں ایک بات ہی کہہ کہ میں اس ساری چیزوں پہ پانی پھیر دوں گا ان کی گفتگو کی. ذرا آپ آپ بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈیو میں، ذرا کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیجئے، وہ آپ کو نکال کے وہ بیان دکھا دیجئے جس میں نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا مودی صاحب کے الیکشن جیتنے پر آپ کے پرائم منسٹر نے. تو میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہے نا، وہ مولانا صاحب کے بعد وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، میں کون، یہاں ہوتا رہتا ہے. کبھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ چلیں اس معاملے پر پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ہی پیج پر دکھائی دے رہی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں شوکت بس پر موقف جانوں گا کہ یہ تو ایک نقطہ آغاز ہے. جی روہیل صاحب جلدی سے کہہ دیجیے گا. ساری باتیں جو ہیں ان کا جواب آ جائے گا کہ میں نے نہیں کہا، میں نے مودی کے متعلق نہیں کہا. ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا. بسرا صاحب سے اس پر ان کی رائے کہ اب یہ ایک نقطہ آغاز ہے آزادی مارچ، اور یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. اپوزیشن مل کر ایک ہو گئی ہے اور ابھی تحریک حکومت کے خلاف چلتی رہے گی. حکومت اس کو کیسے ہینڈل کرے گی، ایک بریک کے بعد جواب جانیں گے شوکت بسرا صاحب سے.
میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف سامنے آیا کہ آزادی مارچ کے نتیجے میں اگر ان کے مطالبات نہیں پورے ہو پاتے اور وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوتے تو یہ دراصل ایک نقطۂ آغاز ہے. یہاں سے تحریک کا آغاز ہوگا, اپنے اپنے حلقوں میں جایا جائے گا, عوام کے پاس جایا جائے گا, عوام کو موبلائز کروایا جائے گا. تو شوکت بسرا صاحب, یہ صورتحال تو آپ کے لیے خطرناک سے خطرناک ہوتی جائے گی, کیونکہ اگر آزادی مارچ کے نتیجے میں نئی اپوزیشن کے مطالبات پورے ہوتے تو یہاں سے تو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو رہا ہے. یہ تو دراصل ایک نقطۂ آغاز ہے جو کہ وزیر اعظم کے استعفے تک جاری رہے گا. کیسے حکومت اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرے گی؟ ارباب جہانگیر دیکھیں, خواب دیکھنے پہ اور خواہشات پہ نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے, جتنے مرضی دیکھے جائیں. گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ استعفیٰ مانگتے ہیں اور خود استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں تو آپ سے اتنا اہم سوال کیا تھا, یہ کہتے ہیں ابھی وہ پیپلز پارٹی والے دوست اگر ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا, بھائی سندھ اسمبلی کا چیف منسٹر کون ہے اور کس کے پاس حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس. چیف منسٹر صاحب ایڈوائز کر دیں, وہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اسی طرح شیخ روہیل اصغر صاحب سے میں گزارش کروں گا, بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں آپ, یہ تو کنجی آپ کے پاس, خود آپ کے پاس ہے, آپ اس آپشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگنے سے پہلے آپ مستعفی ہو جائیں, نیشنل اسمبلی سے مستعفی. جو لوگ ہار جاتے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو عرض یہ کیا ہے, اچھا اس کا مطلب ہے آپ دل سے ہارے ہیں, آپ عمران خان صاحب سے شکست تسلیم کر چکے ہیں اس لیے استعفیٰ مانگ رہے ہیں خان صاحب سے. آپ کل تک آپ اچھا سر میں گزارش کر لوں سر, شیخ صاحب دیکھیں نا, آپ پرسنل گفتگو پہ آئیں گے تو میں بھی پرسنل گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے جو لاجک دی ہے میں تو اس کے اوپر آرگومنٹس پہ بات کر رہا ہوں. میں نے آرگومنٹس پہ بات کر رہا ہوں. میں نے تو گزارش سر میں نے تو گزارش یہ کی ہے کہ کتنی معصوم خواہش ہے, پہلے یہ خواہش آپ کو میں ابھی پیپر بھیجتا ہوں, اس کے اوپر سائن کریں, آپ کا استعفیٰ منظور کر لیں گے. اچھا اب دوسری بات دیکھیں, پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی یہ اکانومی کا رونا روئی تھی اپوزیشن, یار 32,000 ارب کا قرضہ لے کر آپ کھا گئے, ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض چھوڑ گئے, تمام ادارے تباہ و برباد کر گئے, اور آج اب مگرمچھ کے سب آنسو بہا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی غلط ہو گئی. بھائی اگر آپ نے 70 سال یہاں پہ یہ آمریت رہی ہے یا آپ کی حکومتیں رہی ہیں, اگر آپ بیڑا گھر کر کے گئے, گھر کا بچہ بھی اگر خراب ہو جائے نا تو آپ اس کو 1 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے. میں اکثر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں, یہ تو پھر ایک ملک ہے. پھر ارباب جہانگیر میں دھرنے پہ آتا ہوں اور ان کی بات پہ آتا ہوں. دیکھیں ایک جلسہ انہوں نے خود کہا تھا, اگر آپ ان کی ویڈیو نکال لیں, ان کی تقاریر شیخ صاحب کی اس میں شامل ہوگی, انہوں نے کہا تھا جو دھرنا پرائم منسٹر عمران خان نے دیا تھا وہ حرام تھا, وہ یہودیوں اور قادیانیوں کی سازش تھی. یہ پوری مولانا صاحب بھی کہتے رہے, اور پھر مولانا صاحب نے نسخہ تجویز کیا تھا, پوری اپوزیشن نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی جتھے یہاں پر آئیں ان کو نہیں بیٹھنے دینا, ان کو اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دینا. اس کے باوجود ہم وہ بات نہیں کر رہے, ہم سمجھتے ہیں آئینی اور جمہوری حق ہے. لیکن ارباب جہانگیر, جب آپ اپنی ڈنڈا فورس دکھائیں گے, آپ دھمکیاں دیں گے, آپ اسلام کے لیے اسلام آباد کو یرغمال کرنے کی کوشش کریں گے اور ٹائمنگ ملاحظہ کریں. آج میں پوری اپوزیشن کو مبارکباد دیتا ہوں. ابھی کشمیر کی بات ہو رہی تھی, آج کسی میڈیا پہ کسی چینل پہ کشمیر کی بات نہیں ہو رہی ہے, آج دھرنا اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یہی تو مودی چاہتا ہے, یہی تو مودی کی. آج اگر بھارت کے چینلز کھول لیں, بھارت کا میڈیا کھول لیں, سب سے زیادہ اپوزیشن کو کوریج آج بھارت کے اندر مل رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کو مل رہی ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جلسے جلوسوں کو مل رہی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ان کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے مودی کی بات کی, ہاں پرائم منسٹر عمران خان نے اس لیے کہا تھا کہ مودی ایکسٹریمسٹ ہے, اگر یہ جیت جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بلیک میل نہ کرے ہم سے, ہمارے ٹیبل پہ آ جائے. لیکن آپ رویہ دیکھیں, جب پرائم منسٹر جاتے ہیں یو این او کے اندر, آج تک اگر آپ نے 70 سال میں یہ موقف اپنا لیا ہوتا تو آج کشمیر آزاد ہو جاتا. کس جرت کے ساتھ اس کو للکارا, اس دہشت گرد کو. ارباب ایک اور بات کہہ دوں, یہاں تو یہ ہوتا رہا کہ مودی کو بغیر ویزے کے اپنی شادیوں میں بلایا جاتا رہا, ساڑیاں دی جاتی رہیں, آموں کی پیٹیاں جاتی رہیں, سجن جندال مری کی پہاڑیوں میں ملتا رہا. میں پھر کہتا ہوں اپوزیشن کو, آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے, آپ استعفیٰ کس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں؟ بھائی آپ لوگ یہ بتا دیں, کہتے ہیں الیکشن صاف نہیں ہوا, کتنی پٹیشنز آپ نے کی ہیں؟ معیشت کی بدحالی کا ذمہ دار آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سب سے زیادہ قرار دیتے ہیں. معیشت کی بدحالی کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی کے دور سے. عبدالحفیظ شیخ صاحب زرداری صاحب کے دور میں بھی معیشت کو سنبھالتے تھے, وہ آج بھی آپ کے دور حکومت میں بھی معیشت کو چلا رہے ہیں. تو اگر
معیشت کی خرابی کا آغاز اس دور سے ہوا تھا تو پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو آپ کو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس دور میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی تھیں، آج وہ عمران خان صاحب کی مشیر ہیں، تو یہ کس طرح کے فیصلے پہ حکومت کر رہی ہے؟ سن لیں میں بھی پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، جب شیخ صاحب بات کہہ رہے ہیں میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ڈیفینڈ کریں، ہم بیڈ گورننس کو ڈیفینڈ کریں، نہ اس وقت کرتا تھا میں کروں گا۔ اب شیخ حفیظ صاحب نے آپ نے بڑا آرگومنٹ دیا ہے، یار مجھے ایک بات بتائیے، شیخ حفیظ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا، ٹیم وہ لے کے چلتا ہے، آپ کی پالیسیز پارٹیز کی چلتی ہیں، وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے، ٹیکنوکریٹ ہر حکومت میں آتے ہیں، شوکت عزیز نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کیپٹن کی پالیسی کو لے کر نہیں چل رہے تھے آگے؟ اسد عمر صاحب ایک بہتر چوائس نہیں تھے جو کہ سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ ارباب میں پورا کویسچن کر لوں، پہلے میری آرگومنٹ سن لیجئے گا۔ 1947 سے لے کر 2008 تک قرضہ کتنا تھا آپ کے ملک پہ؟ یہ ریممبر ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، 6000 ارب۔ جب یہ دونوں پارٹیاں آتی ہیں یہ 32,000 ارب پہ چلا جاتا ہے، پاکستان غریب تر ہو جاتا ہے، پاکستان قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، پاکستان کے بچے بے روزگار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خاندان امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں اربوں روپے کی اور کروڑوں روپے کی بن جاتی ہیں۔ کون سی لیڈرشپ ہے؟ شوکت صاحب پچھلے 14 مہینوں میں کتنا قرضہ لیا گیا پاکستان میں؟ اب میں آپ کو پہلے میں اسد عمر صاحب والا جواب دلوں، اس بات کا بھی دیتا ہوں۔ ارباب آپ نے کہا، دیکھیں پرائم منسٹر نے اگر اسد عمر صاحب جو ان کے سب سے قریبی دوست ہوں گے، جنہوں نے پوری سٹرگل کی ہے، اگر ان کو تبدیل کیا تو کس بات پہ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے، جو بیسٹ چوائس اویلیبل تھی ان کو لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا قرضہ کتنا لیا، میرے بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کتنی بدقسمتی ہے ہماری حکومت کی، قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں، قرض اتارنے کے لیے۔ اگر ہم پہلے دن جب حکومت ملی، اگر ہمارے ساتھی ممالک، ہمارے دوست ممالک ہمیں سپورٹ نہ کرتے تو آج تو ملک تو ڈیفالٹ کر گیا ہوتا، آج تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا۔ تو میرے بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، اکانومی کے حوالے سے ہمیں چیلنجز ہیں، بالکل 100% درست ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم حکومت ہیں کہ ہم مہنگائی کم کریں، بے روزگاری کم کریں، لیکن میرے بھائی جس طرح آپ کے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اسی لیے تو مجھے شیخ صاحب بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، مجھے صرف پوری نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی سیاستدان یہ بتا دیں کہ یہ غریب کیوں نہیں ہوئے، ان پہ قرضہ کیوں نہیں چڑھا، ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں کیوں بن گئیں، ان کی پاناما لیکس کیوں آ گئیں، پاکستان تو غریب ہو گیا۔ سو ارباب یہ شوق پورا کریں، بالکل آئیں، اگر ان کو ڈائیلاگ کرنا ہے، ہم نے ڈائیلاگ کا آپشن اوپن کیا ہے، ٹیبل اوپن ہے، ان کا ارادہ وہ ڈائیلاگ تو کل دونوں کمیٹیز کے ہو رہے ہیں۔ چلیں میں شیخ صاحب سے بھی ذرا اس پر ان کا ریئیکشن لے لیتا ہوں۔ شیخ صاحب یہ جو وقت کہہ رہے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی اس وقت امپورٹنٹ ہے، بھارت سے ظاہر ہے ایل او سی کے محاذ پر وہاں بھارت کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، پاکستان ایک طرف ادھر مصروف ہے، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگے 3 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں، آج 80 روز ہو گئے۔ ایسے وقت میں مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کا اعلان کیا، خود وہ کشمیر کمیٹی کے 10 سال چیئرمین رہ چکے ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ بڑے نظریاتی سیاست کے لیے مشہور ہے پیپلز پارٹی، یہ جماعتیں بھی مولانا صاحب کا ایک ایسے وقت میں ساتھ دے رہی ہیں جبکہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ارباب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اب ساری گفتگو میں نے سنی، آپ نے بھی سنی، آپ نے 2 سوال کیے اور 2 سوال پتہ نہیں وہ کیا مثال کیا سوال چنا، سوال گندم جواب چنا، سوال گندم میں بتا دیتا ہوں، جواب چنا۔ دیکھا نا ساری سمجھ آیا، اتنی سمجھ آیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کتنا قرضہ لیا۔ آپ نے 2-3 سوال کیے نا، آپ کے سوالوں کو ہوا میں اڑا دیا، ہم نے یہ کر دیا، آپ غریب کیوں نہیں ہوئے، اور بھائی نہیں ہوئے تسی کر لو۔ ایک بڑا آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے آرگومنٹ ہے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ آرگومنٹ آپ کریں کہ آپ نے سوال پوچھا کہ میں نے قرضہ لیا، مانتا ہوں لے لیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنا قرضہ لیا۔ مجھے نہیں پتا، میں اکانومسٹ نہیں ہوں۔ آپ نے پھر سوال کیا تھا بھائی حفیظ شیخ کو کیوں لیا، حفیظ شیخ کو، ان کو کیا پتا بیچاروں کو، حفیظ شیخ کو آئی ایم ایف لے کے آئی کہ آپ لے کے آئے، حفیظ شیخ تو آئی ایم ایف کا آدمی ہے، وہ لے آئے اس کو، اور مطلب میں آئے بھائی شینکر کے کر دوں گا، بڑا اویلیبل تھا، کہاں سے اویلیبل تھا، اس کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کا کیا واسطہ، دور واسطہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا یہ میں ان باتوں میں اس قسم کی الجھن میں اپنے اوپر لیتا نہیں ہوں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، 27 تاریخ والے دن پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک مارچ نہیں ہوگا،
ہر حلقہ انتخاب میں ان کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی یکجہتی کے لیے کشمیریوں کے ساتھ 27 کو. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے. یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ اگر یکجہتی کرتے ہیں تو آپ اس کا یہ اظہار کرتے ہیں. آپ تو مطلب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ آپ ایل او سی پہ چلے جائیں گے, آپ کراس کر لیں گے, آپ جا کے وہاں پہ ڈنڈے ماریں گے, آپ یہ کریں گے. اچھا میں 2-4 چیزیں جو میرے ذہن میں, ایک تو میں نے آپ کو بڑا کلیئر آؤٹ کر دیا ارباب کے 27 تاریخ کو جس قابل میں ہوں, میں اپنے ساتھ کی لوگ ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں ان کے لیے لیں گے یکجہتی کے لیے. یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے ارباب, کوئی پاکستانی 22 کروڑ ہو 23 کروڑ ہو, کوئی پاکستانی اس معاملے پہ اپنی پہلو تہی نہیں کر سکتا, چشم پوشی نہیں کر سکتا, اپنی پشت نہیں دکھا سکتا. وہ ان کے ساتھ ہے اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی ہر مشکل میں, ہر مسائل میں, ہر مصیبت میں. اب آپ آ جائیے کہ وہ ایک ذکر ہوا تھا تقریر کا, تو اس کا مطلب ہے بھٹو صاحب نے تو جو تقریر کی تھی وہ تو بالکل ایسی بیکار تھی. وہ جو اس وقت اس زمانے میں جو اتنا چرچا ہوا تھا بھٹو صاحب کی تقریر کا, پھر اس کے بعد جو ضیاء الحق نے بھی تقریر کی تھی, اس کے بعد محترم بےنظیر بھٹو نے بھی تقریر کی تھی, اس کے بعد پرویز مشرف نے بھی تقریر کی تھی, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو اپرچونٹی ملی, انہوں نے بھی تقریر کی تھی, اس کے بعد شاہد ذکار عباسی نے بھی تقریر کی تھی. اس تقریر میں مسئلہ کشمیر ہی کو اجاگر کیا گیا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ بھٹو صاحب کے یا محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کے یا نواز شریف صاحب کے اس وقت یہ جو بیماری آج ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, یا تھی نہیں بالکل. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ, واٹس ایپ اور اس قسم کے سوشل میڈیا جس پہ آپ اپنا وقت لگاتے ہیں, جس پہ آپ اپنا وقت دیتے ہیں, وہ شاید اس وقت نہیں تھا, یا اتنی پذیرائی شاید نہ ملی ہو. مطلب لیکن میرے خیال میں وہ تقریریں آپ نکال لیں, آپ تقریروں کے الفاظ دیکھ لیجئے, موازنہ کر لیجئے, صرف ادائیگی کا آپ کو فرق محسوس ہوگا, لیکن الفاظ وہی الفاظ. یہ ممکن نہیں ہے. پچھلے 72 سال سے ہماری دھڑکن جو ہے کشمیر کے ساتھ دھڑک رہی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پرائم منسٹر کو ایک موقع ملتا ہے, کوئی بھی پرائم منسٹر, سابق وزیر اعظم نواز شریف رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی رہے ہیں, جس طرح نریندر مودی کے خلاف عمران خان نے جو زبان استعمال کی, کیا اس طرح سے کبھی بھی نون لیگ کی کہ کسی بھی دور میں وزیر اعظم کی جانب سے کی گئی؟ وہ میں کرتا تھا جب 79 میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا نا کونسلر کا. وہ زبان میں صاحب نے کبھی جب وہ وزیر اعظم رہے ہوں شاہد خاقان. آپ چلیے میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں, آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں ارباب, آپ ان کی تقریریں نکال لیجئے. الفاظ کی ادائیگی دور میں تو تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا, اس میں کئی آپ کو دعوتیں دی جاتی تھیں, ذاتی طور پر ملنا جلنا ہوا کرتا تھا. نہیں, میں وہی کر رہا نا, آپ میں یہ باتیں آپ کی ساری کرنے کے بعد میرے ساتھ تو وہ بات کریں نا جو اس معاملے میں بالکل صاف شفاف ہو, جو وہاں پہ یوں نہ ملے جیسے آپ کسی اپنے مالک کو مل رہے ہیں, آپ نوکر ہیں اور سامنے جو کھڑا ہے وہ مالک ہے. یہ تصویریں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں خود تو کچھ نہیں کہہ رہا نا, نہ میں اپنی طرف سے کوئی بیان دے رہا ہوں, نہ میں اپنی خود کہہ رہا ہوں, یہ تو میں نہیں کہہ رہا. یہ میرے لیے تو یہ ایک نئی چیز ہوگی نا. آپ لوگوں کے برائیاں آپ بیان فرما دیتے ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہو, کیونکہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے ارباب. آج کل زمانہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے. آپ مجھے شرمندہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو پچھلی دفعہ یہ کہا تھا, آج یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ جب پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں, آپ نے کسی اور طرح دیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, آج ایک بڑا عجیب سا, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, شیخ صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. سعودین نے وہ میں ایک آخری بات, سعودین نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ ہم نے تو کسی سے کہا ہی نہیں کہ آپ آئیے آگے مینڈیٹر بن دیجیے اور ہماری معاملات کو طے کر لیجیے. اس سے زیادہ اور کیا بے عزتی کی بات ہو سکتی ہے ملک کے لیے, کہ انہوں نے آپ سے کہا ہی نہیں. ٹھیک ہے, چلیں شیخ صاحب, اب یہ پوائنٹ آپ کا تفصیلی طور پہ آ گیا. بسر صاحب آخری 20 سیکنڈ میں آپ کنکلوڈ کر دیجیے. مجھے تو بسر صاحب آخری 20 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل دیکھیں نا, ابھی شیخ صاحب پھر بڑے بھائی ہیں, یہ یعنی کہ کہتے کچھ اور عمل ان کا یہ ہے کہ میں جب پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا تو ہمیں بتایا تھا زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے, مودی کا جو یار ہے
غدار ہے، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، یہ انہوں نے اور آج کل یہ سگے بہن بھائی ہیں. پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ خدا صحیح، اور وہ جو انہوں نے مثال دی تھی خدا کے بندے سوال جواب کیا چلنا لیں؟ سن تو لیں صادق خدارا، علیہ میں پھر اپوزیشن پارٹیوں کو کہوں گا کہ آپ جلسے کریں، جلوس کریں، آپ کا حق ہے. اس وقت آپ جو کچھ کر رہے ہیں، نہ یہ پاکستان کی جواب نہیں خدمت دیں گے کر رہے آپ ہیں، کا، نہ آپ کی کشمیریوں غلط فہمی ہے. کشمیریوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا اس وقت کم از کم وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. صحیح ہے. جس جو وقت یہ پاکستان کیا جا کے رہا ہے مخالف اس پر حکومت کو اعتراض ہے. ٹائمنگ حکومت کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، پورا من احتجاج کیے جائیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے، لیکن وقت مناسب ہونا چاہیے. بہت شکریہ شوکت بسر صاحب، شیخ رویر اصغر صاحب، نفیسہ شاہ صاحب، آپ تینوں کا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.